हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अरे सर, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं शाहनवाज बोल रहा हूँ कहाँ से? यूपी से जी। यूपी कौन सी जगह से भाई? बागपत जिला। बागपत से। जी जी फरमाइए। जी। मैं कहता हूँ आप मौलाना है, थोड़ा सवाल ये था किसको फोन किया आपने? जी। यूसुफ वापी के नाम से है। हाँ जी बोलिए। तो मैं ये पूछना चाहता, मौलाना है आप? मैं तालिब इल्म हूँ भाई, बोलिए। मौलाना का दावा तो बहुत बड़ा दावा है, पता नहीं कैसे कर लेते हैं लोग। क्या हो गया? बोलिए। नहीं, मैं कहना चाह रहा था आपसे, मतलब थोड़ा सा खुलासे से बताइए ना। आपके कोई बात मौलवी है आप आप? बात कीजिए ना, बात कीजिए, जो बात करने हैं बात कीजिए। हाँ, तो मैं कह रहा था कि आपको ये बहुत सारे इश्काल है बड़े बड़े आलिमों से, जी। तो थोड़ा वजाहत से थोड़ा समझा दे कि क्या मामला है। किससे है? मैंने मिसाल के तौर पे आप बताएं किस आलिम से। देखो, मौलाना साहब के बारे में तो हम यकीनन सुनते हैं कि वो गलत बातें करते हैं बहुत वो ज्यादा। आपके फैसले से आपने उसके बारे में लिया कि दारुल उलूम देवबंद के फतवे की वजह से लिया उनके बारे में फैसला? दारुल उलूम देवबंद की वजह से जी। ठीक है, बहुत हमारे अच्छा है जी, ठीक है हमारे जी जी हमारे बड़े हैं वो। जी, ठीक है आप बोलिए। बाकी ये है कि जी, तो असल में अब आपकी मैंने वो एक ऑडियो क्लिप सुनी थी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के बारे में भी, और बहुत सारे। हाँ, कि क्या मामला है? बड़े बड़े तकी उस्मानी साहब ने सूद को हलाल किया है। कयामत सूद को हलाल? कयामत के करीब शराब सूद को हलाल कौन करेगा भाई? कौन करेगा? अच्छा, सूद को उन्होंने हलाल किया है? जी बिल्कुल। ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ, बड़ी बात यह है जैसे आपने कहा ना, आप और जी, हम जी। क्या हैसियत रखते हैं किसी के बारे में कोई फैसला लेने की। जी जी तो तकी उस्मानी ने सूद को हलाल किया। इस्लामिक बैंकिंग हराम का फतवा बिन्नौरी टाउन से है। अब आगे सुनिए। जी ये छुटभइये मुफ्ती जो दावा करते हैं कि भाई ये शरई इस्तिलाहात हैं, इसकी एक आमी को क्या समझ है ना जी उलमा। जी तो सबसे पहली बात, सलीमुल्लाह खान साहब तकी उस्मानी तो मशहूर है, मकबूल नहीं, जैसे हजारों उलमा के उस्ताद हैं। जी उन्होंने तकी उस्मानी के सूद को हराम करार दिया है, जी बिन्नौरिया टाउन ने हराम करार दिया है। शाहनवाज साहब, दारुल उलूम देवबंद से भी पूछिए, इस्लामिक बैंकिंग को हराम कहता है। और जी अब आप सुनिए, जो इसके अंदर इजारा होता है, मुदारबा होता है और वगैरह जो इस्तिलाहात हैं, ये उलमा उस चक्कर में पड़ जाते हैं। उलमा जी उस चक्कर में पड़ जाते हैं कि भाई तकी उस्मानी साहब को कोई शक्ल समझ में आती हो। हम कहते हैं वो तो बहुत दूर की बात है, जी वो तो बहुत जी बहुत दूर की, आप सुनिए, बहुत दूर की बात है, जी उसमें तो बाद में आई है। इस्लामिक बैंकिंग, जब बैंक खुलती है ना, जी बैंक जब खुलती है तब चूंकि बैंक सरकार के अंडर में रहती है कि नहीं? जी बिल्कुल। आप शाहनवाज भाई बैंक खोलना चाहें, आप शायद सहारनपुर से बोल रहे हो, तो बैंक खोल सकते हैं? नहीं जी, कैसे खोल देंगे? वो तो सरकार से, हाँ, सरकार से लाइसेंस मिलेगा तो जी। आपको भी और सरकार, अच्छा बैंक भाग गई तो सरकार किसको पकड़ेगी भाई? जाहिर सी बात है, उसी पकड़ेगी जिसका बैंक है। नहीं, सरकार को पकड़ेगी। हाँ, लोग पकड़ेंगे, लोग सरकार से मांगेगी इनके। तो इसीलिए CRR जो 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 किसी का सब्जेक्ट, कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं इसको। अच्छा हर बैंक को कुछ न कुछ रकम सरकार के पास जमा रखनी पड़ती है, अच्छा, एकदम जरूरी है, आप समझे? जी जी तो उसके ऊपर सरकार उनको सूद देती है। अच्छा अब समझ लीजिए कि 100 रुपए बैंक के पास है, 30 रुपए तो उसने सरकार के पास रख दिए। जी अब जिन लोगों ने पैसे रखे थे 100 और बैंक के पास रह गए 70। जी 30 रुपए तो बैंक ने रख दिए ना वहां पे सरकार के पास, जी जी ताकि इन केस अगर ये बैंक भाग जाए या घाटा करे तो सरकार वो जिम्मेदारी उसमें से अदा कर सके। हाँ, तो अब उस पे 30 रुपए पे मिल रहे हैं ब्याज सूद, और सरकार के बैंक के पास लोगों ने रखे थे 100 और बैंक के पास रह गए 70।
اب لوگ مانگنے آ گئے, ادھار بھی لیں گے 150, کتنے 150, اب گھٹ رہے ہیں 80 روپے, گھٹ رہے ہیں کتنے 80. تو وہ کس سے لے گی؟ سرکار سے. تو سرکار کو بدلے میں کیا دے گی؟ سود. کیا دے گی بھائی؟ سود. اب سمجھے آپ؟ جی جی. اور یہ الجھا رہے ہیں چھٹ بھئیے مولوی کہ اس میں مفتی زرولی کا میں نے بیان سنا تھا جی اسی بارے میں, بینکنگ سود کے بارے میں, اللہ کی مقصد فرماوے, تو اسی بارے میں کہہ رہے تھے وہ. تو میں نے بھی سنا بیان مفتی زرولی کا, حالانکہ ان کا 2020 کے آس پاس. ارے مفتی زرولی خان صاحب سب کے بڑے, مولانا سلیم اللہ خان صاحب, یہ مولوی جو ہے نا, مولوی یہ جب بدماشی پہ اترتے ہیں تو خود کے کی ہی نہیں مانتے ہیں. بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم ہماری مانو, ہم تو کہہ رہے ہیں دارالعلوم دیوبند ساتھ کو گھما, ہم تو صرف ناقل ہیں. کیا ہے بھائی؟ کیا ہے بھائی؟ ناقل ہیں ہم تو. جو بڑے کہہ رہے مانے. اور مفتی سلیم اللہ خان صاحب اور وہ, ارے اچھا ٹھیک ہے, شریعت اپنی جگہ ہے. غلام رسول خان جو ریزرو بینک آف پاکستان کا گورنر تھا 86 میں, اس زمانے میں, اس نے کہا یہ تو دھوکہ ہے لوگوں کے ساتھ, یہ تو دوسری بینک اور یہ بینک دونوں ایک ہیں. اخباروں کی یہ سب چھٹ بھئی, یہ مفتی پیدا نہیں ہوئے تھے اس زمانے, اخباروں میں بڑی بڑی ہیڈ لائن چھپی تھی. آپ سمجھے؟ ارشد سے بات تھی آپ کی جی, مفتی ارشد جو دہلی والے ہیں, ایسے جو دعوت و تبلیغ کے کام کو بدعتی کہتا ہے, کم بخت ان کی اوقات. یہ دیوبند کا نام لیتے ہیں, کیا کہتے ہیں, یہ ہے فضول احمد ناصوری, دیوبند کا نام لے لیتے, دیوبند کو استعمال کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ تقی عثمانی بھی دیوبند کو استعمال کرتے ہیں. اگر تقی عثمانی دیوبندی نہ ہوتے تو بھائی ان کے بیان ہم سنتے. ہاں صحیح بات ہے, دیوبندی کا معاملہ ہے تو بیان بھی سنتے ہیں. اگر تقی عثمانی بہت بڑے دنیا کے سائنٹسٹ ہوتے اور بہت بڑے مفسر قرآن ہوتے, لیکن ہمارے دیوبندی نہ ہوتے تو بھائی ہم ان کا بیان سنتے. سنواز صاحب بالکل نہیں سنتے برابر. اور ہم سمجھتے ہیں ان کو دیوبندی, اور کر رہے دیوبند سے غداری. دیوبند نے ساتھ کے خلاف گمراہی کا فتویٰ دیا ہے, رجوع کیا ہے ساتھ نے. کہاں رجوع کر رہے ہیں؟ تقی عثمانی جیسا آدمی جھوٹ بول رہا ہے اعلان کہ اس نے, ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس نے اعلانیہ رجوع اور توبہ کی ہے. وہ کہہ رہے اور کہہ رہے کہ سمجھو کہ دو مسلک ہو گئے, چاہے ادھر چلو چاہے ادھر چلو. کہہ رہے ہیں بھائی, کہہ رہے ہیں. ہاں بالکل سنا جی. اور کیا کہہ رہے ہیں, خطرناک چیز کہ سعد نے انبیاء کی کوئی پہلے تو شدت سے بدتمیزی سے پیش آئے میرے ساتھ, اور یوں کہا کہ سعد نے کوئی گستاخی نہیں کی انبیاء کی. اچھا ہاں ہے, آڈیو ہے, تو بولو کیا نہیں کی ہے دیوبند نے نہیں لکھا ہے کہ انبیاء کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں. بالکل جی بالکل کرتے ہیں. کتنا جھوٹ بولے گا یہ آدمی, اس نے کیا سیٹنگ کیا ہے. اچھا کیا انہوں نے ایسا پھر کہا جب پھنسے نا, بہت گندا پھنسے, تو خود کے منہ سے قبول کر رہے ہیں کہ ہاں سعد نے انبیاء کی گستاخی کی ہے. اب کیا قبول رہے ہیں؟ لیکن میاں گر گئے ٹنگڑی تو اونچی, اونچی تو کہہ رہے لیکن یہ مفسرین کے اقوال ہے. اس بارے میں مفتی ارشد نے بھی کہا تھا, ان کی بھی ویڈیو کلپ سنی میں نے. انہوں نے کہا کہ مفتی تقی عثمانی نے ایک بات بہت غلط کہی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نیچے کے آدمی ہے نا یہ گڑبڑ کر رہے ہیں. تو انہوں نے مفتی ارشد نے پھر اس بات کو جواب دیا تھا, کہنے لگا کہ میری بات مفتی تقی عثمانی تک پہنچے تو وہ یہ بات سنے ذرا جانتے ہیں کہ بات بڑوں. ارشد جھٹبھیا ہوتا, سنیے, ارشد جس تبلیغ جماعت کو بدعتی کہتا ہے اس جماعت کے بارے میں بولنے کی کیا ضرورت ہے اس کو. ہاں بھائی جی یہ بدعتی جماعت کہتا ہے. دارالعلوم دیوبند کیا کہتا ہے پتہ ہے, کہ تبلیغی جماعت کے فرد اگرچہ خود بھی نہ مانے اور لوگ بھی اگر نہ مانے پھر بھی وہ دیوبندی جماعت ہے. اب سمجھے, دارالعلوم دیوبند یوٹیوب پہ ویڈیو بنانا, کمانا, تصویر ڈالنا کیا کہتا ہے, حرام کہتا ہے. کہتا ہے نا. اور یہ کمبخت کہتا ہے کہ میری ضرورت, شدید ضرورت ہے, شرعی ضرورت ہے. تو کمبخت اپنے آپ کو نشر کرنا, کیا یہ تیری ضرورت ہے؟ آڈیو نہیں بنا سکتا.
تو یہ کم بخت موقع پرست لوگ ہیں. اور سنیے تقی عثمانی کے بارے میں. جی تقی عثمانی اور زیادہ پھنسے. جی تو کیا کہا کہ میرے سامنے سعد نے رجوع کیا, توبہ کیا. ہاں ارے کیا کیا؟ صحیح کیا, ایسا بولنا صحیح ہے؟ نہیں. وہ کون ہوتے توبہ لینے والے؟ وہ کون ہوتے؟ ان کی اوقات کیا رجوع لینے کی؟ بالکل. اتنا ہی نہیں, جی وہ باتیں جو صرف اور صرف سعد کاندھلوی نے کہی ہے, جی اللہ کی قسم سعد نے کہی ہے. آج تک آپ نے تبلیغ میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے آج تک کبھی یہ فتوے چھوڑتے ہوئے سنا کبھی؟ ہاں فتوی نہیں دیتے تھے, پہلے ہی سنا ہم نے کہ فتوی پہلے نہیں دیتے تھے, یعنی پھر یہ کمینہ پن ہے. آج بھی نہیں دیتے سوائے سعد کے. جی یہ بہت گند. آپ بتائیے سعد کے علاوہ کوئی بھی عالم فتویٰ دیتا ہو؟ جی جی بالکل صحیح. میرے یہاں میں نے دیکھا مولانا عبد الرحمن کاکوسی, ہمارے دعوت و تبلیغ کے بزرگ, میں سمجھتا ہوں 80 سال کے تھے. کتنے؟ 80 سال کا مدرسے میں پڑھانے والا بزرگ جی میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. غسل کر کے نکلے اور بیٹا ذرا فون لگا تو مفتی کو, جی یہ ہماری تربیت کے لیے, مولانا بھائی شاہنواز ہماری تربیت کے لیے. میں نے کہا جی حضرت یہ مفتی ہے. آپ کو معلوم 35 سال کا مفتی ہوگا, سامنے کتنے ہیں؟ 35 سال کا. ارے بیٹا میں نکلا تو میں نے کپڑا جو ہے یہ 3 بار نچوڑ دیا تو پاک ہو جائے گا. تو اگلا کہتا ہے حضرت کیا شرمندہ. نہیں نہیں بھائی, ضروری ہے, ہمارے کام کے اصولوں میں سے ہیں کہ اپنے مسلک کے معتبر علماء سے پوچھو. تو اس نے کہا نہیں حضرت ہو جائے گا. تو نہیں, لیکن بیٹا اگر ٹیری کاٹن ہو, کپڑے کی قسم بدل جائے تو بتاؤ. یہ ہم اس کے گواہ ہیں, ہم اس کے گواہ ہیں. اور آپ چھوٹا بچہ جو آج 10 دن جا کے ان کو بولو ہم نے کیا 6 نمبر یاد کرا ہے کہ مسئلے مسائل اپنے مسلک کے معتبر علماء سے پوچھیں. بھائی یہی اصول ہے نا. اچھا تبلیغ والوں کا خود کا دارالافتاء ہے کہیں پہ؟ نہیں جی کچھ نہیں. اور ہر مفتی نے اپنا, اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر مفتی نے اپنا دارالافتاء کھول لیا ہے. وہ دیوبند کی بھی نہیں مانتا جس میں تقی عثمانی بھی شامل ہے. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ایسی ہو رہا. دارالعلوم کراچی بدماش جس میں تقی عثمانی کی رائے ہے, اس میں دیوبند کے فتوے نہیں تقی عثمانی کے دیتا ہے. تو فتوے کے خلاف کون جا رہا ہے پیارے بھائی؟ یہی جا رہے ہیں. کم بخت دوسروں کو صلاح دیتے ہیں. اور یہ کتنی بڑی گھٹی ہے. جو سعد کی غلطی ہے وہ کس پہ جڑ رہے ہیں؟ تقی عثمانی, پوری تبلیغ پہ. کہ ان کو خدا کا خوف نہیں ہے؟ کیا یہ سازش نہیں ہے؟ کیا یہ اعلانیہ جھوٹ نہیں ہے؟ بولو. بالکل 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 جھوٹ بول رہا ہے یہ آدمی تقی عثمانی. اور یہ ایسے نہیں بول رہا ہے جی. صرف تو بول رہے ہیں کہ ارے فتوے کے بارے میں اتنی آپ کو فکر ہے تو آپ سب سے بڑے جھوٹے ہو, کیونکہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ تو آپ نہیں مان رہے ہو دیوبندی ہو کر. تو عوام کو کون غلط راہ دکھا رہا ہے؟ تقی عثمانی ہے کوئی اور؟ ہاں یہی دکھا رہے ہیں. یہی دکھا رہے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کے بہت سارے فتوے خود تقی عثمانی نہیں مان رہے ہیں, اور الٹا چور کوتوال کو ڈالے بے شرم. اب بولیے نا. جی جی بالکل بات صحیح ہے. تصویر جیسا کبیرہ, سود جیسا کبیرہ. اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہے کہ خیر میں سب سے بڑا خیر کس کا ہے؟ بہترین خیر علماء کا. جی. اور شر میں بدترین شر جو علماء کا ہے. جی. تو یہ فتویٰ یہ کون حلال کرے گا؟ شراب سود کون حلال کرے گا؟ تبلیغ جماعت. یہ تو علماء کریں گے جی. ہاں, اور فرقے کون بنائے گا؟ کس نے بنایا آج تک؟ علماء نہیں بنائی جی. ابو الفضل فیضی کون تھے؟ تو یہ گندا الزام. ابھی سنیے اور تقی عثمانی کی کتھا سنیے. ابھی تقی عثمانی یوں کہتے ہیں, تقی عثمانی دوسرا الزام یہ لگاتے ہیں کہ یہ جو تبلیغ والے جو ہیں یہ علم صحیح سے بات کریں. مطلب ان کا کہنا یہ ہے جو بیچارہ 3 دن میں پہلی بار نکلا ہے جمن, آپ سمجھ, جس کو ہم پریکٹس کر رہے ہیں دین کی بات کی, جمن نکلا ہے بیچارہ, اور ببلو نکلا ہے, دگڑو نکلا ہے بیچارہ غریب قسم کے, وہ صحیح علم کی بات کرے. کیا کرے جی. لیکن اور ذوالفقار بھلے جھوٹ بولتا رہے,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे झूठ बोलता रहे बेपनाह जुल्फिकार, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे झूठ बोलता रहे वे अरशद मदनी और महमूद मदनी, इनकी कोई पकड़ न हो, तो ये अपनी नीयत में सच्चे हैं। अच्छा, यहाँ भी गड़बड़ है। तो फिर मौलाना अरशद मदनी जो है और मौलाना महमूद मदनी के आपको 20 वीडियो मिल जाएंगे जिसमें कुफ्र बकरा है वो। अच्छा, कानपुर में जो 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकला, किसने निकाला? दुनिया का। हम तो देवबंदी पागल थे कम बखत कि ये कानपुर के अंदर 12 रबीउल अव्वल का जुलूस और दुनिया में सबसे बड़ा मिलादुन नबी का जुलूस तो ये देवबंदी निकाल रहे हैं। तो अरशद छुटभइये और ये तकी उस्मानी अगर सच्चे होते शरीयत की हिफाजत का दावा करने में तो इसकी मुखालिफत न करते। कोई माइका लाल महमूद बंदी के सामने बोले, यूसुफ है अकेला जो बोल रहा, महमूद बंदी के 20 वीडियो हैं कुफ्र के खुल्लम खुल्ला, है कि नहीं है? जी बोलिए। तो इनकी नीयत है अगर तहफ्फुज़ दीन की होती, इनकी नीयत बुग्ज़ की है कि तबलीग जमात के छोटे से बच्चे की गलती भी ये पूरी तबलीग पे तकी उस्मानी जड़ रहे हैं, ये छुटभइये मुफ्ती बच्चों की गलती पूरी तबलीग जमात पे जड़ रहे हैं, और बड़े बड़े जो हैं अरशद मदनी, महमूद मदनी, जुल्फिकार, खुद तकी उस्मानी, इस पे सारे लोगों ने सुलह कर ली है। हजरत उमर को तो पूछा जा सकता है कि हजरत ये चद्दर कहां से आई, लेकिन अब्दुल कवी 18,000 तनख्वाह में 35 लाख की इनोवा वो भी सूद पे क्यों घूम रहा है, पूछो तो हम उलमा के दुश्मन हो जाएंगे। है भाई? बात सही है। मेरे वालिद साहब की 2.5 लाख तनख्वाह थी। कितनी? 2.5 लाख। कितनी? 2.5 लाख। इनोवा नहीं ला सकते थे 2013 में, वो भी मेरे छोटे भाई की तीसरे नंबर के भाई है, मैं अल्लाह ऐलान कह रहा हूं, ऑन पेपर 7 लाख तनख्वाह है। कितनी? 7 लाख। 7 लाख तनख्वाह होने के बावजूद कौन सी कार आंगन में खड़ी रह सकती है, हमें अच्छी तरह मालूम है। हाँ, सही बात है। और एक भाई है जिसकी 17 लाख माहाना तनख्वाह है। कितनी माहाना? कितनी? 17 लाख माहाना तनख्वाह है। इसके बावजूद इतने में क्या आ सकता क्या नहीं आ सकता हमसे ज्यादा कौन जानेगा। हाँ, सही बात है। और मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, ये सब छोड़ के बैठा हूं क्योंकि दुनियावी जमेलों में हलाल करना कितना मुश्किल है। जी। मेरे वालिद साहब से मीरास में मुझे मकान आया, 10 साल से आया, मैंने कलर तक नहीं करवाया है उसमें। तो ये मामू न बनावे। आपके शहर का तहसीलदार जिसकी तनख्वाह लाख रुपए रहती है ना, फिर भी वो अपनी इनोवा छुपा के चलाता है क्योंकि दूसरे के नाम पे खरीदता है। उसको भी मालूम है कि लाख रुपए तनख्वाह में अगर इनोवा चलाऊंगा तो सरकार ईडी भेज देगी, इनकम टैक्स भेज देगी। आप समझ रहे हो? बिल्कुल सही। अब्दुल कवी के घर में 3 एसी चल रहे हैं, इनोवा चल रही है, वो भी सूद पे चल रही है कम बखत के। ग्राउंड प्लस 2 का मकान हैदराबाद में बनाया है, कहां से आया ये उम्मत हर हाल में पूछेगी। और यही अब्दुल कवी बदमाश कहता है कि ये के जमात में जाके अकीदे खराब होते हैं। क्या होते हैं? अच्छा जी। हाँ बिल्कुल, अब्दुल कवी हैदराबादी कहता है जमात में जाके अकीदे खराब होते हैं। तो क्या जमात में तहवी शरीफ पढ़ाई जाती है क्या? हाँ, जमात में अकीदे की कोई किताब पढ़ाई जाती है? ये कितने बड़े नालायक है, तो सब चुप्पी साधे हुए क्योंकि एक ही गैंग के और मजा आ रहा है। यही अब्दुल कवी साफ कहता है कि 40 दिन भेज के लोगों की जिंदगियां खराब होती हैं, तब ये सारे चुप मार रहे हैं, मजा आ रहा है इनको। क्या 40 दिन जाके जिंदगी खराब होती है? अगर खराब होती तो छुटभइये मुफ्ती का, डोंगरी वाले छुटभइये मुफ्ती का बाप क्या इसको हाफिज और आलिम बना, मुफ्ती बना था? आप और मैं अपनी औलादों को मुफ्ती और आलिम बनाते हैं? नहीं जी, काम की डॉक्टर बनने वाली लड़कियां, इस यूसुफ की 2 लड़कियां MBBS कर रही हैं। अल्लाह की कसम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे कोई फोटो दिखा देवे हमारी बेटियों का, MBBS कर रही है। क्या कर रही है? MBBS। इन नालायकों को ये छुटभइये मुफ्ती तो हराम की कमाइयां कर रहे हैं यूट्यूब से, हमें सिखा रहे तकवा, और तबलीग को बोल रहे हैं कि इनका अकीदा खराब है। ये तकी उस्मानी सुई भी नहीं लेके गया था, 4 मर्सिडीज कार कहां से आई इसके पास? हमारे बच्चों को हम हाफिज आलिम बना रहे, ये मुफ्तियों के PhD और डॉक्टरी करा रहे हैं। कम बखत
تو ابھی تقی عثمانی نے تیسرا الزام جو لگایا ہے جی جھوٹ بولا ہے کہ ہم جہاد کے مخالف ہیں. اللہ اس کو مرنے سے پہلے توبہ کرے نہیں تو آخرت میں پکڑ کرے گا اس کی. ہاں آپ نے سنا کبھی؟ میں نے نہیں سنا بھی. ہاں رہی بات بدر کی مثال اور احد کی مثال ہے تو ہر چیز میں دی جائے گی. جی ہر چیز مدرسہ بن رہا ہوں تو مولوی صاحب کہتا ہے کھڑا ہو کے لوگوں کو جوش دلانے کے لیے کہ غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر ہر صحابی نے دیا تو آپ کیا مدرسے جیسی چیز میں نہیں دو گے؟ کہ ہم نہیں کہیں گے کہ صحابہ نے تو جانے دی اپنا وطن چھوڑا, کیا 4 مہینے کے لیے آپ نہیں جا سکتے ہو؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو جہاد کہہ رہے ہیں؟ کتنا مطلب دلوں میں گندگی اور بغض بھرا پڑا ہے. کس مولوی نے کہا, کس مولانا ابراہیم صاحب نے کہا, کبھی مولانا یوسف صاحب نے کہا ہو, کبھی شیخ زکریا نے کہا ہو, کبھی مولانا الیاس صاحب نے کہا ہو کہ اس کو کرو گے تو جہاد کا نعم البدل کہا ہو. رہی بات ثواب کی, شاہنواز بھائی رہی بات ثواب کی تو تم اللہ پہ کیس کرو گے کیا؟ اللہ پہ کیس کرو گے کہ اللہ تو نہیں, اللہ نے ثواب رکھے ہیں. بالکل نبی نے کہا ہے کہ افضل جہاد, کیا کہا ہے کہ حق بات بولنا ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے تو لڑو گے کیا اس سے؟ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوہ اور یتیم کی ضرورت میں چلنے والا ایسا ہے جیسے جہاد میں نکلنے والا. جی اچھا کوئی پاگل اس حدیث سے ایسا سمجھے گا کہ میرا جہاد ہو گیا؟ مطلب مہا گندھوڑے لوگ ہیں یہ لوگ, مہا گندھوڑے لوگ ہیں. ہماری تو سنو, بہت دھیان سے سننا شاہنواز بھائی, تقی عثمانی کہہ رہے میں ہماری صبح کیسے ہوتی ہے جماعت میں؟ پہلی حدیث کون سی سنائی جاتی ہے بھائی؟ جو آدمی 2 رکعت اشراق کی پڑھے گا اللہ اس کو حج اور عمرے کا ثواب دیں گے نا. جی آپ کو معلوم اصلی حدیث میں میرے نبی نے کیا کہا ہے؟ ہاں پڑھا تو یہی ہے 2 رکعت. ہاں نہیں, آگے آپ نہیں سمجھتے, آگے 3 بار تاکید سے کہا کہ مقبول مقبول مقبول, کامل کامل کامل, یعنی نبی کی زبانی نکلا ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھو گے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا, اور میرے نبی کامل کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ کامل. تو اس حدیث کی بنیاد پہ ایک بھی جماعت والے نے عمرہ اور حج چھوڑ دیا؟ جی چھوڑا نہیں, انشاءاللہ سب کو اللہ تعالیٰ دے رہا تھا. ارے نہیں جا رہے ہیں نا, ارے آپ نہیں سمجھے بات کو. نبی خبر دینے والے کہ تم اشراق کی نماز پڑھو گے تو حج اور عمرے کا کامل ثواب ملے گا. 3 بار کامل کہا میرے نبی نے حدیث میں. کتنی بار کہا؟ 3 بار. اس کے باوجود جماعت والے نے اس حدیث کا مطلب یہ تو نہیں سمجھا کہ اب ہمارا حج اور عمرہ ہو گیا. نہیں سمجھا نا؟ جی جی ارے بھائی نہیں سمجھا نا؟ جی جی بالکل. تو ان بدبختوں نے کیسا گندا الزام لگایا ہے, تقی عثمانی نے لگایا ہے. تقی عثمانی بے شرم خود تو جہاد کا فتویٰ دے کے خود کہاں بیٹھے ہیں؟ گھر بیٹھے ہو, گھر بیٹھے ہیں. کس کی چاپلوسی کر رہے ہیں؟ داڑھی منڈے حکمرانوں کی, جن کا چہرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ رحمت تک تو ہم نے دیکھا کہ داڑھی منڈوں کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے. جی میرے نبی سچے ہیں کہ نہیں؟ بالکل بے شک. ہمارے ہمارے علماء جو تھے اصلی دیوبندی, ان کے یہاں مالدار اور حکمران خود آتے تھے کہ خود چل کے جاتے تھے؟ ان کے پاس خود آتے تھے. یہ جاتے تھے؟ نہیں یہ نہیں جاتے. یہ دعوتیں کھاتے تھے؟ نہیں جی. اور میرے نبی نے کہا کیا, جو بہترین حکمران وہ ہیں جو علماء کے یہاں جائے, اور بدترین علماء وہ ہیں جو حکام کے یہاں جائیں. جی بدترین میرے نبی نے فیصلہ دیا ہے. یہ چاپلوسی کرنے کہاں جاتے ہیں؟ حکمران کے پاس نہیں, ان کے بارے میں کیا, وہ دیوبندی جو آج کل کے پلاسٹک کے دیوبندی, ان کے بارے میں شریعت بدل دو. ان کے بارے میں شریعت تو کتنے جھوٹ بولے تقی عثمانی نے. اب آپ بولیے کون سے اکابر کے خلاف اور میں بولتا ہوں. یہ سدھار کیسے ہو؟ سدھار دیکھو ہر زمانے, نہیں سدھار کا ایک ہی راستہ ہے. جی ہر زمانے میں ایسے علماء رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں نہیں. امام ابو حنیفہ کو پھنسانے والے کون تھے؟ امام ابو حنیفہ کا جھگڑا کیا کسی نصرانیوں سے تھا؟ رابضیوں سے تھا؟ بھائی بولو, ان کو جیل میں کس نے ڈالا؟ مسلمان بادشاہ نے. مسلمان بادشاہ نے ڈالا. ان کو زہر دینے والے مسلمان تھے. امام شافعی کو کوڑے لگانے, امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگانے والے کون تھے؟
جی ہاں مسلمان تھے. اور خلاف میں کون تھے؟ علماء تھے. جی کون تھے؟ علماء تھے. امام مالک کو ستانے والے کون تھے؟ مخالفت کرنے والے کون تھے؟ کوڑے کھلانے والے کون تھے؟ مسلمان ہی تھے. ہاں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے موت کی دعا اللہ سے مانگنی پڑی کسی نصرانی کی وجہ سے؟ مسلمان کی وجہ سے. ختم بات. تو لوگوں کو تمیز کراؤ، لوگوں کو اپنے مفاد کے لیے اندھی عقیدت میں مت ڈالو. علماء حق ہوتے ہیں، علماء سو ہوتے ہیں. سارے فتنے کس کی وجہ سے آتے ہیں؟ بولو جلدی. ہاں علماء کی وجہ سے آتے ہیں. میرے نبی نے کہا سارے فتنے علماء کی وجہ سے آتے ہیں. اور فتنوں کو ختم کون کرتا ہے بھائی؟ علماء. جی 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 جی. تو جب دو قسم کے علماء ہیں تو ان کے بارے میں فرق امت کو بتانا چاہیے کہ نہیں؟ بالکل بتانا چاہیے. بالکل. تو علماء دیوبند میں آ جانے سے اور دیوبند سے فارغ ہو جانے سے کوئی آدمی حق ہو جائے گا کیا؟ یہ سرٹیفکیٹ ہے کیا اللہ کی طرف سے؟ اگر ایسا سرٹیفکیٹ ہوتا تو نبی کے صحابہ محنت ہی نہیں کرتے کہ نبی کے صحابہ بن گئے وہ تو. صحیح بات ہے. تو یہ اندھی عقیدت. اور یہ تو بالکل محمود مدنی، ارشد مدنی، عبد القوی بدماش، سلمان منصور پوری بدماش، یہ مدنی خاندان پورا بدماش. اور آپ کو صحیح بات بتا دوں، فائنل فیصلہ جس سے کوئی بھی عقل والا آدمی اس سے انکار نہیں کرے گا، یہ جتنے ہیں نا یہ اپنے آپ کی وجہ سے نہیں، اپنے باپ کی وجہ سے. جی سعد اپنے آپ کی وجہ سے کہ اپنے باپ کی وجہ سے؟ اپنے بڑوں کی وجہ سے، اپنے باپ کی وجہ سے. جی بالکل. تقی عثمانی، ہاں اپنے تقی عثمانی مفتی شفیع کا بیٹا نہ ہوتا تو اس کو کوئی کھڑا کرتا؟ بالکل صحیح بات ہے. ارشد مدنی حسین احمد مدنی کا بیٹا نہ ہوتا تو اس کو کوئی کھڑا کرتا؟ بالکل. سلمان منصور پوری حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کا نواسا نہ ہوتا تو اس کو کوئی کھڑا کرتا؟ جی بالکل. ان کمبختوں کو صرف ان کی دولت کا حساب لے لیں، انکم ٹیکس، جی تو بھی یہ نہیں دے سکتے. اللہ کے کیا دیں گے؟ اور کوئی آئے مائی کا لال میرے سامنے، ان کی گاڑی سے لیکن ان کے گھر کا سارا حساب ہمارے پاس موجود ہے. جی سود لینے کے ان کے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں کمبختوں کے. تو دیوبندیت اور آج کے دیوبندی فرق ہے دونوں میں. جی دیوبندیت شریعت کی حفاظت کا نام ہے، اور آج کل کے چھٹ بھئیے یہ شخصیت پرستوں کا، شریعت کے مقابلے میں شخصیت. اسی کمبخت سلمان منصور پوری کی آڈیو میرے پاس ہے جس میں ایک چھوٹے سے بچے نے فون کیا کہ حضرت ہندوستان کا سب سے پرانا مذہب کون سا؟ تو اس نے کہا بڑے اکڑ سے، ہاں اتنی سی بات نہیں معلوم ہے. آدم علیہ السلام کہاں آئے تھے؟ بولے آدم علیہ السلام تو حضرت ہندوستان میں آئے تھے. تو بولے پھر سب سے پرانا مذہب کون سا ہوا؟ بولے اسلام. واہ واہ حضرت ماشاء اللہ. تو حضرت محمود مدنی کہتا ہے کہ ہندوستان کا سب سے پرانا دھرم سناتن دھرم ہے. تو ان سے پوچھو. پھر بولا ارے یہ تو محمود بندی ہے، یہ تو دیوبندیوں کا خدا ہے. سلمان منصور پوری بولتا ہے تم نے نہیں سمجھا. کیا بولتا ہے؟ یہ ہیں خانوادے. اب محمود مدنی نے اپنے بیٹے کو سیکریٹری بنا دیا ہے جمعیت علماء کا، یو پی کا، جس محمود مدنی خود کو عربی نہیں آتی وہ عالم بنا بیٹھا ہے. تو کیا کریں؟ تو ہم علماء کے دشمن ہیں کہ علماء کی حرکتوں کے دشمن ہیں؟ ان کی حرکتوں کے دشمن ہے. جی سیدھی سی بات ہے. کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دشمن تھا وہ جس نے پوچھی یہ اضافی چادر آپ کے پاس کہاں آئی، کہاں سے آئی؟ وہ تو ان کے حضرت عمر کے عمل کو دیکھ کے انہوں نے کچھ بات پوچھی تھی ان سے کہ بھائی ہاں، کیونکہ اسلام کا اصول ہے اور اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اسلام حق مذہب ہے. اس میں ایک چھوٹا آدمی بڑے کو بھی سوال کر سکتا ہے یہ کیوں، اور اسی وجہ سے اللہ کے دین کی حفاظت ہے. تو یہ دیوبندی، ذوالفقار، نقشبندی، چیٹر، جھوٹی حدیثیں بولنے والا، عورتوں کی عزت سے کھیلنے والا، اگر ان کو ہم نے برا نہیں کہا تو ان کے تانے ہم دیوبندیوں کو سننے پڑیں گے. کس کو سننے پڑیں گے؟ یہ جو پیر ذوالفقار ہیں پڑوس کے، یہ جو ہے بزرگ سے، یہ بولیے صحیح آدمی نہیں ہے. یہ بھی صحیح آدمی نہیں ہے. یہ صحیح آدمی ہے ہی نہیں کمبخت.
جو اس کے صحیح ہونے کے سب سے بڑے ثبوت اس کے جھوٹی حدیثیں بیان کرتا ہے. ایک ہوتی موضوع روایت, ایک ہوتی اسرائیلی روایت. یہ تو خود کی جیب سے حدیثیں کرتا ہے بھائی, یہ تو بہت بڑا جھوٹا ہے. ایسا جھوٹا تو کوئی پیدا نہیں ہوا. کم سے کم طارق جمیل جو جھوٹی حدیثیں کہتا ہے کتابوں میں کہیں نہ کہیں اسرائیلی روایت کے طور پہ تو موجود ہے, لیکن اس کی کوئی مخالفت نہیں کرے گا. ہاں, محمود بندی کیسے کیا بکتا ہے, کفریہ الفاظ بکتا ہے, اجمیر شریف چادر چڑھانے پہنچ جاتا ہے. بولو. ہاں دیکھی میں نے ویڈیو ان کی. ہاں, اور بھائی بکواس سنے کہ نہیں, بیان بھی الٹے سیدھے جو ارشد مدنی نے کہا ایسا تو کسی کے منہ سے نہیں سنو گے. عمر اللہ ایک کہا ہے, ارشد مدنی کہا ہے کہ نہیں؟ یہ میں نے ویڈیو نہیں سنی ان کی. عمر اللہ ایک کہتا ہے بھارت ماتا کی جے بول سکتے ہیں. اور کال اللہ کال رسول کا دھندا بنایا اس نے. واقعی میں اس کو اللہ رسول سے محبت ہوتی تو سعودی کے وہ علماء جو اب مکہ میں بھی تھیٹر بنا رہے ہیں, ان کی چاپلوسی کرتا ہی ہے, ان کا منہ دیکھنا پسند کرتا ہی ہے. اور یہ کم بخت کیا کہ تعویل کرتے پتہ ہے کہ ہو سکتا ہے نصیحت کی ہو. اچھا, نصیحت کا تو ویڈیو نہیں ہے, لیکن ایسے آدمی کا اکرام کرنا, اس کو عود دینا, اس کو زعفران دینا, یہ کیا ہے بولو؟ واقعی میں اس کے فعل کو پسند نہیں کرتے ہو, واقعی میں اس کو تم نصیحت کرنے گئے ہو, بھلے تنہائی میں کیے, تو ویسے آدمی کا اکرام کر سکتے, شرعن اجازت ہے, جبکہ وہ مکہ اور مدینہ میں سینما ہال بنا چکا ہو. بالکل یہ سب تعویل کا اصل کیا ہے تبلیغ جماعت بیچاری غریب کی جورو ہے. اس کے عامیوں کی غلطی کتنے گندے لوگ ہیں پوری تبلیغ پہ جوڑ دیتے ہیں. اور آدمی کہتا ہے نا کہ دوسرے کی آنکھ کا بال بھی دکھ جاتا ہے. کیا دکھ جاتا ہے بھائی؟ اور خود کی آنکھ کا شاہ تیر بھی نہیں دکھتا آدمی کو. اچھا یہ ہاں جی, تو بتاؤ اس میں کس عالم کی توہین ہے کہ یہ علماء دیوبندیت کی توہین کر رہے ہیں, یہ علماء دیوبندیت کو ڈبا رہے ہیں. اچھا, یہ پیر ذوالفقار کے بارے میں نا شاید کئی ان کی آڈیو بھی سنی ہے شاید, اور ان کی ویڈیو بھی دیکھی ہے میں نے, تو کچھ نے اعتراض کیا ہے شاید. ارے بھائی وہ نام تو چھوڑو, وہ سب آپ کو فتویٰ بھیج دوں گا اس کم بخت کا. اس کا تو یہ چیٹر ہے بھائی. ہمارا تو ایک ہی کہنا ہے, شریعت شاہ ہوتی ہے, جو شریعت کے مطابق, جو ہمارا جو شریعت کے مطابق نہیں ہے, چاہے ہمارے والد صاحب ہے, جو ہمارے بھائی ہیں وہ بھی ہمارے نہیں ہیں. اور آپ کو آخری بات بول دوں بھائی, فیصلہ کن بات, یہ جو علماء کے دشمن ہے نا, کیونکہ دلیل ہو تو دلیل دو نا بھائی. اس کے غلط حرکت جو کرے اس کا جواب دو ہم کو, کہ کانپور میں علل اعلان 12 ربیع الاول کا جلوس نکالنا کیسے صحیح ہے, عمر اللہ کیسے ہے, کہ بھارت ماتا کی جے کہنا کیسے, اس کا دلیل دو نا کم بختوں. تم کہہ رہے ہو, میں آپ کو بولوں دیوبندیت میں سب سے بڑا نقصان اس وقت کا, فائنل بات سن لینا, یہ ان بدماشوں کے چلتے اصل میں علماء کی ناقدری بڑی ہے. نواز بھائی نہیں سمجھ میں آ رہی تھا بات؟ ان بدماش, تقی عثمانی بدماش, سلمان منصور پوری بدماش, ارشد مدنی بدماش, محمود مدنی بدماش, سلمان منصور پوری بدماش, عبد القوی بدماش, ان کے چلتے علماء کی عزت گھٹی ہے. کیسے؟ سب سے پہلے تو ہمارے یہاں, آپ کے شہر میں کتنی مسجد ہوگی؟ ہمارے یہاں 28 مسجد ہے. 28 مسجد. میں آپ کو کہتا ہوں, چلو آخرکار انسان ہے, زیادہ سے زیادہ 2 امام بدماش ہوں گے. کتنے 28 میں سے؟ ہاں 2 غلط ہوں گے, زیادہ سے زیادہ, کیونکہ علماء ہر حال میں زیادہ نیک ہیں. نیک آدمی ہمیشہ علماء ہی ہوتے ہیں. نیک آدمی کی جماعت ہمیشہ کوئی یقین کے ساتھ کہے کہ حق جماعت علماء کی ہی ہوگی نا. تو زیادہ سے زیادہ 2 بدماش ہوں گے آپ کے علماء, وہ بھی بشریت والی غلطی کرتے ہوں گے. دین کے ساتھ دھوکہ دھڑی تو میں کہتا ہوں 100 شہروں میں ایک ہوگا, سعد جیسا, یا سلمان منصور پوری جیسا, یا سلمان ندوی جیسا, یا تقی عثمانی جیسا. ایسا تو 100 شہروں میں ایک ہوتا ہے بدماش. تو آپ کی 28 مسجدوں میں سے مشکل سے 2 آدمی ہوں گے بیچارے, وہ بھی انسانی غلطی کرتے ہوں گے جو بشریت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یہ 28 کے 28 5 ٹائم نماز پڑھتے اور پڑھاتے ہیں, جمعہ میں بیان کرتے ہیں, مسلمان کے بچوں کے مکتب کی فکر کرتے ہیں, یہ قوم کو نصیحت کرتے ہیں,
جی لیکن کیا ان کی قدر ارشد مدنی جتنی ہے لوگوں کی نظروں میں؟ نہیں. سمجھ گئے بات پوری؟ جی تو یہ ان بدماشوں کے چلتے تو علماء کی ناقدری ہوئی ہے. دوسری بات، مدرسے میں ہر پڑھنے والا بچہ ذوالفقار جیسے بدماش کی اور تقی عثمانی جیسے قارون اور حامان جیسی زندگی جینے والے کی زندگی دیکھ کے کیا سوچتے ہیں پتہ ہے؟ آپ صحیح بتاؤ کیا سوچیں گے؟ کہ یہ اصلی اللہ والے ہیں، ہمارے پاس بھی 4 مرسیڈیز ہو، ہمارے پاس بھی 4 خادم ہو، ہمارے بھی انٹرویو، ہماری بھی پریس کانفرنس ہو. بھائی یہی ہے نا؟ بالکل بالکل. تو آپ صحیح بتاؤ، ان کے چلتے، ان کی زندگیوں کے چلتے لوگوں میں علماء کی ناقدری پیدا ہو رہی ہے کہ قدر پیدا ہو رہی ہے؟ ہاں ناقدری پیدا ہو رہی ہے. میرے شہر میں تقریباً 30 مسجدیں ہیں. جی اعلانیہ طور پہ ایک ہی امام بدماش ہے، ایک ہی، جی. لیکن وہ سود کھایا ہے، جو بھی کیا ہے، لیکن پھر بھی وہ شریعت کے خلاف کبھی نہیں بولا ہے. اچھا. ہاں تو 30 میں سے 29 کتنے اچھے علماء ہیں؟ 29. لیکن عوام ان کو جتنی قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے، کیا محمود مدنی کو جتنی قدر کی نگاہ سے دیکھتی ان کو دیکھتی ہے کیا؟ نہیں دیکھتی. میری مسجد کے مؤذن کا، امام کا تو ابھی بھی، کیونکہ 5 وقت کی نماز پڑھتا تو اس کا بھی جنتی ہونا یقینی ہے، اور مؤذن کا تو مہا یقینی ہے. دنیا میں سب سے بڑا داعی کون ہے؟ مؤذن. مسجد کی صفائی کون کرتا ہے؟ مؤذن. سب سے زیادہ مسجد میں کون وقت بتاتا ہے سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ پہ؟ اس کو قدر سے دیکھتے ہیں لوگ کہ ذوالفقار کو قدر سے دیکھتے ہیں. اور صحیح بتاؤ، تمہیں اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، ولی ہونا کس کا یقینی ہے؟ مؤذن کی کوئی ویلیو ہے؟ تو ان بدماشوں کی بادشاہی والی، میرے بھائی میرا کہنا یہ ہے کہ میرا مال اگر محمد یوسف واپی کا خود کا ہو نا، تو محمد یوسف واپی وہ آدمی تھا جو 15 جنس رکھتا تھا. بال کٹانے بمبئی جاتا تھا 25 سال پہلے. کہاں جاتا تھا؟ بمبئی. 80 روپیہ اس زمانے میں بال کٹانا تھا 25 سال پہلے، اور 60 روپیہ آنے کا، 60 روپیہ جانے کا، 25 روپیہ بال کی دکان تک آنے جانے کا ٹیکسی کا. کتنا ہو گیا؟ بال کٹائی کتنے میں پڑی؟ میرے ابا کے دوست میرے پہ سے ہنستے تھے کہ کمبخت تیرے ابا کا جو سیٹ ہے، جو خربوں پتی ہے، جو فیکٹری کا مالک ہے دنیا، وہ بھی واپی میں بال کٹاتا ہے. اور 15 جنس تھی. میرا بھتیجا گنتا تھا میری جنس کتنی؟ 15 جنس. اگر میں نے 15 جنس میں سے کوئی بھی ریپیٹ کر لی پھر سے تو مجھے شرم آتی تھی کہ لو 15 دن سے پہلے پہن لی. آج الحمدللہ 21 سال کا وہ، اس کے بعد سے 2 جوڑے. کتنے؟ 2 جوڑے. کتنے؟ اور میری بیوی نے ہاتھ جوڑ لیے تو دھونے بھاری پڑتے ہیں. 3 کر دو کم سے کم. تو اب 3 کتنے؟ غازہ کی لڑائی ہوئی اس سال میں نے کپڑے نہیں سلوائے. تو اور یہ کمبختوں کی لائف سٹائل دیکھو. اچھا کیا دلیل دیں گے پتہ ہے کیا شاہنواز بھائی؟ الحمدللہ. جی فرمائیے. ہم نے بھی جو ہے جب مسئلہ چل رہا تھا غازہ کے اندر، ہاں تو میں نے بھی عید نہیں بنائی تھی. صحیح بات ہے نا. اور تقی عثمانی کیا کر رہا تھا؟ ہوٹلوں میں کھا رہا تھا، 7 اپ پی رہا تھا، اسپرائٹ پی رہا تھا، ایپل کے کمپیوٹر یوز کر رہا تھا، سعودی کی چاپلوسی کر رہا تھا. ہے بھائی؟ جی ہاں جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ کپڑے کہاں کے پہ؟ تو سب کمبخت ہوئی. تو ان کی وجہ سے تو مقامی علماء جو بیچارے 15,000 پگار میں، 12,000 پگار میں قوم کی خدمت کر رہے ہیں نہ، تو لوگوں کی نظروں میں تو یہ تصور پیدا ہو رہا ہے عالمیہ نے یہ. صحیح بتاؤ. ارے صحیح بتاؤ. جی میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا جی آپ سے. جی آپ نے جتنی بات کہی بہت اچھی لگی مجھے، بہت اچھی بات کہی آپ نے. میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا تھوڑا سا آپ سے. دیکھو اختلاف باقی رکھو، سمجھاؤ عالموں کو، اور ہر طریقے سے سمجھاؤ جس طریقے سے بھی ان کی سمجھ میں آ سکتی ہو. ٹھیک ہے جی، ہے نا. وہ جس طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ نے سمجھا دے، مان جائے کہ قوم کے بڑے ہیں سب انہیں نہیں گدھے ہیں. اب سنو بات کو شاہنواز بھائی سنو نا، میں آپ کو بتاتا ہوں. تصویر سود، اوم اور اللہ ایک ہے.
भारत माता की जय। सुनो, राम जी और शिव जी हमारे नबी हैं, उनकी जो इज्जत न करे वो मुसलमान ही नहीं। और झूठी हदीसें, ये इख्तिलाफी मसले हैं कि गुमराही हैं? तो गुमराही का मामला चल रहा है। तो इख्तिलाफ में अदब होता है, गुमराही में तो तलवार चलती है। तो फिर मुसलमान में उनमें फर्क क्या रहेगा फिर? तो हम अब बताइए। हाँ, तो बेचारे तबलीग जमात वाले नाबालिगों की तो गलतियां निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? और तबलीग जमात को बिदअती कह रहे हैं, और इनके कुफ्र और शिर्क और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे झूठ और दीन के जरिए से दौलत कमाने के लोग छोड़ दे रहे हैं। तो सही बताओ, इनके दिलों में हक परस्ती है कि बुग़्ज़ है तबलीग के लिए? बुग़्ज़ लोग बैठे हैं। तो हाँ, अगर वाकई में दीन की फिक्र होती तो भाई तुम नाबालिगों की गलती देखते कि बालिगों की देखते? बालिगों की गलती देखते। हाँ, तो ये हक परस्त नहीं, मौका परस्त हैं। ये बुग़्ज़ है, इनको अदावत है तबलीग जमात के लिए। समझ गए भाई? वाकई में इनके दिलों में हक होती तो भाई इमाम मालिक का आखिरी कॉल करके बात कर, इस उम्मत की कश्ती को कौन डुबोएगा? उलमा डुबोएंगे। और इस उम्मत की कश्ती को कौन बचाएगा? उलमा ही बचाएंगे। हमारे मकामी उलमा हमारे सिरों के ताज है। 14-15 हज़ार तनख्वाह में बेचारे 5 टाइम की नमाज, ठंडी हो बारिश हो गर्मियों में पढ़ाते हैं। जुमा में हमें बयान करते हैं। हम इनसे मसले पूछने जाएं तो हमें जवाब देते हैं। हमारा मुअज्जिन हमारे इलाके का सबसे बड़ा दाई है। बिल्कुल। कि हमारे बच्चों को दीनदार ये बना रहे हैं। तो इनकी नाकदरी हो रही है इन चोर उचक्के और बदमाशों के चलते। और इन चोर उचक्के बदमाशों के चलते दूसरे फिरके वाले हमको ताना देते हैं, देखो तुम्हारा महमूद बंदित कहता है शिव जी और कृष्ण तुम्हारे नबी थे। तुम्हारा देखो जुल्फिकार औरतों से पकड़ा गया, झूठी हदीसें बयान करता है। तुम हमको कहते थे पीरी मुरीदी, ये देखो तुम्हारा जुल्फिकार तो खिलाफत बेचता है। ये देखो तुम्हारा तकी उस्मानी अय्याशियां कर रहा है, सादगी की बातें करता है, अय्याशियां करता है। तुम हमारे लोगों, हमारे पीरों को कहते थे कि मालदारों के यहाँ पड़े रहते थे, और तुम फकर करते थे कि हमारे मौलाना अशरफ अली थानवी लोगों के हदिये ठुकरा देते थे। बड़े बड़े नवाब आते थे मिलने, मुलाकात नहीं करते थे। तुम्हारा तकी उस्मानी दुनिया का कोई सेठ ऐसा नहीं है और दुनिया का कोई बादशाह ऐसा नहीं जिसकी चौखट पे न गया हो। तो देवबंदियत इनकी हरकत, क्या ये लोग जो हरकतें कर रहे हैं क्या हमारे अकाबिर ऐसे थे? तो इनकी हरकतों से देवबंदियत बदनाम हो रही है कि नाम हो रहा है? बदनामी हो रही है, बदनाम हो रही है। और उलमा की कदर हो रही है ना? तुमको अल्लाह की कसम है, तुमको तुम्हारी कब्र में जाना शाहनवाज भाई, मुझको मेरी कब्र में जाना है। इन बदमाशों के चलते हमारे मकामी उलमा की कदर बढ़ रही है कि घट रही है? हाँ, घटी रही है जी। घटी रही है कि बच्चा सोचता वली वो हो जो बिना ठंडी के एक ऊपर जैकेट पहन ले, 3 कलम फंसा ले, साफा बांध ले, 10-15 मीटर कपड़ा अपने ऊपर लपेट ले, वे धीरे धीरे तकल्लुफात से चले, मर्सिडीज में आए, बड़े सेठ लोगों के यहाँ रुके, बड़े मकान में एसी वाले में रहता हो, जिसके दस्तरखान पे 50-60 खाने हो, जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हो, जिसकी बड़े नेताओं से पहचान हो, बादशाह ये अल्लाह का वली, और ये हमारे मोहल्ले का इमाम साहब पानी कम चाय। ये हो रहा है कि नहीं? हो रहा। और मदरसे के बेचारे मुखलिस खादिम जो मदरसों में बैठे हुए हैं, उनको मोतमीम बदमाशी कर रहा है। ये मोतमीम कमबख्त हमारी मुसलमान कौम जो सच्चर कमेटी से भी ज़्यादा कहती है कि आदिवासी बेचारे और पिछड़े उनसे भी गरीब हो गए हैं। तो मदरसे का मोतमीम कम से कम आज उलमा की गुर्बत की बड़ी पुकार है, आवाम को वो वजीफ़ा न सिखाए। मदरसे में अहाते में रहने वाले 10-15 उसातिज़ा को वो वजीफ़ा सिखा दे कि 18,000 तनख्वाह में इनोवा कैसे आ सकती है और 18,000 तनख्वाह में बंगले कैसे बन सकते हैं। अरे मेरा मुंह खोलेगा ना, मेरा मुंह खोलेगा। बड़े बड़े मदरसे के मोतमीम 2500 करोड़ का माल खरीद रहे हैं। कितने का? 2500 करोड़। 2500 करोड़ का माल खरीदा है। 200 करोड़ डॉन के खा गया। 200 करोड़ किसके खा गया? अरे डॉन अच्छा, वो कहता है मैं डॉन हूँ, मैं कमीना हूँ। दूसरा कोई होता ना तो मैं उसको, वो बेचारा डॉन कह रहा है, मैं उसको उड़ा देता, उसको घर से उठा लूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, तू मौलवी है। तो बताओ मोहतमीमों का यह हाल है कि नहीं है? मोहतमीम अपने बाप की जागीर समझ के बेटे को बिठा रहे हैं कि नहीं? वो तो हीरा जी हमारे। लेकिन सारे फितने की जड़ कौन है भाई? तबलीग जमात।
یہ ان کا بغض اور حسد ہے اور کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. جی میں ایک چند باتیں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھو مجھے ساری بات آپ کی بڑھیا لگی, آپ نے ٹائم دیا, ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے آپ کی. میں تھوڑی چند باتیں یاد کرنا چاہ رہا ہوں. آپ میرے سے بڑے ہیں, دیکھو انجینئر ہے آپ, اللہ نے آپ کو بڑی صلاحیت دی ہے. کچھ نہیں ہے بھائی, کچھ نہیں ہے, رجل فاسق ہوں میں. ہم سے آپ بہت اعلیٰ ہے, افضل ہے. نہیں بالکل نہیں ہے, یہ آپ کا حسن زن ہے, اللہ واقعی بنا دے بس. یا تو دیکھو مجھے اپنا چھوٹا سمجھ گیا, بیٹا سمجھ گیا. میں چند باتیں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. وہ چند باتیں یہ ہیں کہ دیکھو آپ اختلاف رکھو, باقاعدہ سمجھاؤ. اختلاف نہیں, گمراہی. ہاں یہ اختلاف نہیں, اختلاف کا احترام ہے, ادب ہے. مجھے امام شافعی والے کے پیچھے نماز پڑھنے میں اتنی مزہ آتی ہے. ان کے مساجد میں جاتا ہوں نا, ہر ایک کا ایک رنگ ہوتا ہے نا. ہمارے نارتھ کے مسلمان جلالی رہتے ہیں, کیسے رہتے ہیں, اور جبکہ امام شافعی کے ماننے والے ہیں نا, وہ جمالی رہتے ہیں. اتنے اچھے لوگ رہتے ہیں, مزہ آ جاتا ہے. تو یہ اختلاف ہے, اختلاف میں ادب ہے, گمراہیوں کے کوئی ادب نہیں ہے. جی جی. تو میں کہہ رہا تھا جیسے جو بھی مسئلہ ہے, یہ مفتی تقی عثمانی صاحب غلط کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور دیگر علماء جو بھی غلط کر رہا ہے, تو اگر بالکل ظاہر سی بات ہے ان کا معاملہ کھلا ہوا ہے تو بالکل غلط ہے, وہ صحیح نہیں ہو سکتا میرے کہنے سے, نہ آپ کے کہنے سے, کسی کے کہنے سے, جب تک اللہ تو بنا کرے. باقی یہ ہے کہ جیسے ہم جو بھی بات کریں وہ دائرے میں, جیسے میرا ایک دائرہ ہے, جیسے مثال کے طور پر آپ کو میرے سے اختلاف ہے. میرے پیارے بھائی, میں آپ کی بات آپ چھوڑ, سب اندازہ ہے آپ جو کیا کہنے والے ہو. مفتی تقی عثمانی صاحب کو تنہائی میں سمجھایا, میں نے کہا مفتی صاحب جس نے سعد کا ساتھ دیا وہ ذلیل ہوا, اور تم کتنی بھی بڑی گندی سیاست چلو تم علماء کے تبلیغ کا, یہ ہرگز تبلیغ کا مسئلہ نہیں, یہ شریعت و سنت کا مسئلہ ہے. اور اس معاملے میں تبلیغ والوں جتنا کوئی چوکنا نہیں ہے. کوئی مائکا لال دکھائے کہ کسی کو غلط حدیث اور گمراہی کی وجہ سے نکال دیا گیا ہو. ارشد بندی, محمود بندی کو لوگ نہیں نکال رہے ہیں. تبلیغ والوں میں ہی وہ دم ہے کہ انہوں نے اتنے بڑے سعد کو نکال دیا. تبلیغ والوں میں دم ہے کہ اتنے بڑے طارق جمیل سے ہم کنارہ کش ہو گئے کیونکہ دین کے معاملے میں غلط بات بولتا تھا. اور یہی تبلیغ والے ہیں جو ایک کا نام نہیں لوں گا ابھی, وہ جس کی صلاحیتوں سے سعد کو حسد ہوتی تھی, اس کو بھی اللہ نے کنارے لگا دیا. اس کام کی حقانیت ہے, آپ سمجھے نا. تو ہم نے تقی عثمانی صاحب کو بہت سمجھا کہ حضرت جس نے بھی سعد کا ساتھ دیا ذلیل ہوا ہے. آپ جیسا آدمی اگر امت کے سامنے ذلیل ہو گیا تو امت کا بہت بڑا نقصان ہوگا. تو بجائے ان کو ماننے کے اور ضد میں آئے, اور زیادہ سعد کی حمایت میں انہوں نے بیان دیے. تو پھر آپ سمجھے, کم سے کم ان کو خط 20 خط لکھے ہوں گے. کتنے؟ 20 خط لکھے ہوں گے, اور 20 پھر اوپن کیے وہ خط. آپ کو ایک آخری مثال دے دوں بھائی, بدر الدین اجمل کا نام سنا ہے آپ نے؟ نہیں, میں نے نہیں سنا. دارالعلوم دیوبند کی شورا میں ہے, اور وہ دھبری ضلع سے جیتتا ہے. دھبری ضلع سے وہ الیکشن جیتتا. اس کے سامنے اس ضلع میں وہ پوزیشن تھی کہ نریندر مودی آئے تو بھی ہار جائے. اس بدر الدین اجمل کو کہا گیا, ایک بہت بڑے قاسمی عالم نے کہا کہ حضرت دارالعلوم دیوبند کی شورا میں آپ ہو, اور دارالعلوم دیوبند نے سعد کے خلاف فتویٰ دیا ہے, آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا بھائی بات صحیح ہے, بات سر آنکھوں پہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ, لیکن اپنے آسام میں سادیانی بہت ہیں, میں الیکشن ہار جاؤں گا. ہاں سنیے, اللہ کی مار, اللہ کی, جس دبری سے اس کو کوئی نہیں ہرا سکتا, نریندر مودی بھی نہیں ہرا سکتا, وہاں سے ایک پینٹ شرٹ والے داڑھی منڈے مسلمان نے 13 لاکھ ووٹ سے ہرایا. دنیا میں یہ سب سے بڑے ذلت کا ریکارڈ ہے. اتنے ووٹ سے دنیا میں کبھی بھی کوئی بھی نہیں آ رہا ہے. آپ سمجھ گئے؟ ہاں, تو جس نے سعد کا ساتھ دیا وہ اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی میں اترا ہے, اس کی ذلت طے ہے. چاہے سلمان ندوی ہو, چاہے سلمان منصور پوری ہو, چاہے تقی عثمانی ہو, چاہے بدر الدین اجمل ہو, چاہے ارشد مدنی جھوٹا جو بنگلہ دیش میں کہہ کے بول کے آیا کہ سعد کا رجوع ہو گیا, یہاں لوگوں نے پکڑا کرتا ہے کہ پہلے ہوا تھا. ہاں, چاہے محمود مدنی ہو, چاہے کوئی بھی ہو, کیونکہ مسئلہ ہرگز تبلیغ کا نہیں ہے, شریعت و سنت کا ہے بھائی. اور اللہ رسول سے جس نے عداوت کی اس کے لیے ذلت طے ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اختلاف نہیں ہے, اختلاف کا ادب ہے. اور ہم علماء کی, ہم
ان بدماشوں کے چلتے علماء کی ناقدری ہوئی ہے. مقامی علماء جو بیچارے مدرسے میں چھوٹی تنخواہ میں، جو مساجد میں چھوٹی چھوٹی تنخواہ میں پڑھاتے ہیں نا، وہ عوام کی نظر میں اہل اللہ نہیں ہے. یہ برانڈیڈ مولوی اہل اللہ بن بیٹھے ہیں جنہوں نے دین کا سودا کیا ہے اور اللہ کی قسم کیا ہے. ٹھیک ہے جی، جی 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 چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.